का जानब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और आज हम इस्लामी सिदारती निज़ाम के नफाज के ऊपर बात करेंगे कि जमहूरी निज़ाम से इस्लामी सिदारती निज़ाम कैसे बेहतर है और इस्लामी निज़ाम जमहूरी निज़ाम का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, जिसके बाद इंशाअल्लाह मैं ये बात साबित कर दूंगा कि इस्लामी निज़ाम ही मुस्लिमों के लिए सबसे बेस्ट है, जिसके अंदर वो रह कर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ताकि इस्लामी सिदारती निज़ाम के नफाज की कोशिश में मेरा कोई ना कोई हिस्सा हो। और पिछले एक महीने से जो मैं कोशिश कर रहा था, आज मुझे अखबार के ऊपर एक खबर मिली कि इस्लामी सिदारती निज़ाम के नफाज के लिए इन्होंने जो है एक किसी बंदे ने एप्लीकेशन कोर्ट में दर्ज की है। इसका रिजल्ट हो या ना हो, खा वो किसी से इंस्पायर्ड हुआ हो, चलो एक बात इस बात की खुशी हो रही है कि वो उस मोटिव को लेकर चल रहा है जिसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि इस्लामी निज़ाम, इस्लाम के सियासी निज़ाम के ऊपर बात कर रहा हूँ। इस्लामी सियासी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम में क्या डिफरेंस है और वो निज़ाम हमारे लिए बेहतर क्यों है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा ने जब से अपना इस्लामी सियासी निज़ाम छोड़ा है तब से जलील हो रहे हैं। और अगर आप देख लें तो इराक और सीरिया के अंदर एक डिफरेंट जो है वो सिस्टम है गवर्नमेंट का, और उसके अलावा इनका सियासी निज़ाम इराक सीरिया के अंदर मुख्तलिफ चल रहा है और अरेबिया के अंदर मुख्तलिफ चल रहा है, एशिया में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चल रहा है, अफगानिस्तान का एक अपनी थ्योरी है। और उसके साथ आप देख लें तो हर एक निज़ाम, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम उम्मा की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। मुस्लिम उम्मा ने एक निज़ाम को लेके कंटिन्यू नहीं रखा। जब से मुस्लिम उम्मा ने इस्लामी सियासी निज़ाम को छोड़ा और मुख्तलिफ निज़ामों को अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद इनकी ज़िल्लत और ख्वारी और रुसवाई स्टार्ट हो गई। और जब तक ये वापस लौट कर दोबारा इस्लामी सियासी निज़ाम की तरफ या इस्लामी निज़ाम की तरफ, सियासी निज़ाम की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये ज़लील और रुसवा होते रहेंगे। अब ये इनकी मर्ज़ी है कि ये एक दिन में अडॉप्ट कर लें या दोबारा ये उतना टाइम लगाएं जितना इन्होंने लगाया, या हज़ारों सालों के बाद अडॉप्ट करें, 100 साल के बाद अडॉप्ट करें, ये इनकी मर्ज़ी है। लेकिन जब तक ये उम्मा दोबारा अपने उसी निज़ाम की तरफ नहीं लौट जाती जहाँ से ये छोड़ कर आई है तो इनकी ज़िल्लत और रुसवाई इनके मुकद्दर का हिस्सा रहेगी। आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट मैं स्टार्ट करता हूँ इस्लाम की मदीना की रियासत से। जैसा कि आप जानते हैं कि मदीना के अंदर सबसे पहले इस्लाम ने जो रियासत कायम की थी वो मदीना की रियासत कहलाती है। और मदीना की रियासत के अंदर आपने देखा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, एग्रीमेंट का एक प्रोसेस भी दिया, और उसके साथ साथ इस्लाम में जंगी हिकमत अमली और इनके अंदर कैदियों का जो सिस्टम्स था और कैसे आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलना है, उसकी इब्तिदा जो है सबसे पहले मदीना की रियासत से इस्लाम ने स्टार्ट की थी। अब इस्लाम ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले, दुनिया में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता था, सुलह हुदैबिया का सबसे पहले रिटन एग्रीमेंट दिया। इन बातों को बताने का मकसद ये है कि ये जो आजकल यूरोप ने जमहूरी निज़ाम रखा हुआ है ये इसका अपना नहीं है, बल्कि इसने इस्लाम के निज़ाम से ही कई चीज़ें निकाल कर अपना हिस्सा बनाई और मज़ीद उनमें अमेंडमेंट करके उसको फिर एक जमहूरी निज़ाम का नाम दे दिया। और उसके आने के बाद जो इस्लामी सिविलाइजेशन थी और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वेस्ट सिविलाइजेशन जो है, इसके अंदर क्लैश हुआ और यही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है आज मुस्लिम उम्मा की ज़लालत का मुकद्दर बना हुआ है। आप देखें, आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स जाएंगे, आप देखें कि जो मदीना की रियासत के अंदर सबसे पहला रिटन एग्रीमेंट है, आज पूरा यूरोप उसको फॉलो करता है, अमेरिका करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, पूरी दुनिया इसलिए करती है। सबसे पहले सुलह हुदैबिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये इस्लाम की दी हुई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये आज बड़े नाज़ा हैं। ये अलग बात है कि हमने इनको छोड़ दिया, लेकिन आज तक पूरा वेस्ट जो है उसको फॉलो कर रहा है और ये इस्लाम की दी हुई ही तमाम की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। इसके बाद जो बात करते हैं सुलह हुदैबिया के बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। मदीना की रियासत में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया, जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया के तमाम मालिक चलते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन उस स्टेट को रन करने के लिए जो यूज़ हो रहा है, ये सबसे पहले ये भी इस्लाम ने दिया। सबसे पहला आइन मदीना की रियासत के अंदर सबसे पहले दिया गया और उसको फॉलो करके अमेंडमेंट करके उसको रोल मॉडल रखते हुए फिर तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी गई। और यूरोप ने फिर जमहूरी निज़ाम के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस रखी, उसमें उसने अपनी तमाम उन चीज़ों को भी ऐड कर लिया जो कि इस्लामिक सिविलाइजेशन के टोटली अगेंस्ट थी। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आज मुस्लिम उम्मा ज़िल्लत और ख्वारी में जी रही है। इसके बाद जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जंगी कैदी और जंगी सूरत हाल। अब देखें कि इस्लाम ने जिहाद का जब कॉन्सेप्ट दिया तो जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना, सही करना। इसका मतलब किताल एक अलग चीज़ है। तो कोशिश करो, कहाँ कहाँ कोशिश करो वो फिर एक अगला प्रोसेस है। जहाँ जुल्म हो रहा हो वहाँ जाओ, वो कहीं भी हो रहा हो, वो एक फिर इंटरनेशनल जो भी सुपर पावर बनता है फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। अमेरिका देखे पूरी दुनिया के अंदर जो घुसा हुआ है, ये अलग बात है कि उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने दिया कि जहाँ पर भी गरीबों के साथ जुल्म हो रहा हो वहाँ जाकर उसको सही करने की कोशिश करो। और अगर आखिरी रास्ता आपके पास कताल भी बचे तो फिर आप कताल एक अलग चीज़ है, जिहाद से कताल अलग चीज़ है, तो वहाँ तक चले जाओ।
اسی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر مسلم امہ نے جو ہے وہ فتوحات حاصل کی اور وہاں پر ایک نیا اسلامی نظام متعارف کروایا، اور اسی نظام کی وجہ سے ہی لوگوں کو امن ملا، اور یہ وہی نظام ہے جس کو اپنے ملک میں بلانے کے لیے پھر دنیا نے اور کئی ممالک نے ہزاروں اور لاکھوں خطوط لکھے، اور پھر ظالم حکمرانوں سے بچانے کے لیے مسلم امہ کے تمام مجاہد وہاں پر گئے، اور اس کے بعد ان کو ایک پرامن اور نیا سسٹم دیا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پھر اپنی عمارتوں کو کھڑا کیا۔ یہ آج یورپ کی ترقی بھی ساری اسلام کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کے ساتھ پروسیس آف ڈائیلاگس۔ اب دیکھیں جو یہ پیس پروسیس ہوتا ہے، جو ٹیبل ٹاکس کے ذریعے حل ہوتا ہے، یہ بھی سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے۔ اس سے پہلے تو عرب کے قبائل اتنے زیادہ خطرناک ہوتے تھے اور پوری دنیا اتنی جنگجو ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے تھے۔ تو پھر وہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام ہی ہے جس نے سب سے پہلے پیس پروسیس کے تھرو سب سے پہلے ڈیلیگیشن بھیجے جاتے ہیں، کچھ چند دوستوں کو بھیجا جاتا کہ آپ جا کر مذاکرات کریں۔ مذاکرات کے کئی اسلام نے فتوحات ایسی حاصل کی جو فتوحات جو ہیں وہ ڈائلاگس کے تھرو ہو گئی، وہاں پر آپ کو وار کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ سب سے پہلے جو ڈائلاگس کا جو پروسیس ہے جمہوری، یہ بھی سب سے پہلے اسلام نے ان کو دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کو وہ ہے ریفارمز۔ اب دیکھیں خلافت راشدہ سٹارٹ ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو اداروں کو مضبوط کیا۔ آج جو بات ہم عمران خان صاحب سے اور باقی دنیا سے سنتے ہیں کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرو اور ان کو بااختیار کرو اور ان کے اوپر کوئی بات نہ کرو، تو یہ جو زکوٰۃ کا نظام تھا اور باقی تمام نظام، یہ جو ان کے ڈپارٹمنٹس جب وہاں سے حاصل کرتے تھے تو جن لوگوں نے ان اداروں کو رسپیکٹ نہیں کی اور ان کی باتوں کو نہیں مانا تو اس کے خلاف سب سے پہلے جو آپریشن کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ تو اداروں کو بھی مضبوط کرنے کا کانسیپٹ اسلام نے ہی دیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کرتے ہیں نیشنل انٹیگریشن، اب دیکھیں کہ قومی استحکام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے دیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ نشی فرمانے کے بعد انصار میں سے حضرت سعد اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان دونوں میں ایک چھوٹا بہت جو چلا جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ انصار کا حق ہے خلافت کا، اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک بہترین سپیڈ ڈیلیور کی۔ اس کے بعد وہ تمام تضاد ختم ہو گئے اور وہ تمام کی تمام قوم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکھرنے کے چانسز جس کے بڑھ رہے تھے ان کو قومی دھارے میں لے لیا اور نیشنل ڈس انٹیگریشن جو ہے اس کو بچا کے انٹیگریشن کی طرف لے گئے، قومی اتحاد کی طرف لے کر آئے۔ تو یہ دو واحد کام ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیے، اور اس کے بعد پھر ایک بیس بنی اور اس بیس کو لے کر جب آگے چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ وہی بیس تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو شکست دے دی، جس نے روم اور فارس کو شکست دی اور پوری دنیا کے اوپر اپنا غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر کے اگر فتوحات کو دیکھا جائے یا ان کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ فتوحات تو وہ رکھتے ہیں لیکن ایڈمنسٹریشن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی ریفارمز ہیں وہ ساری کی ساری سب سے پہلے اسلام نے دی۔ حضرت عمر نے پولیس کا نظام ہو، جیل خانہ ہو، یا اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن ہو، سفارتکاری ہو، سفیر مقرر کرنا ہو، یا آپ دیکھ لیں کہ یہ آرمی ہو، ان کی پے ہو، ان کی تنخواہیں مقرر کرنا ہو، ان کے چھٹی کا نظام، یہ ساری ایڈمنسٹریشن سب سے پہلے اسلام نے دی ہے۔ تو اسلام نے ہی اس پروسیس کو آگے لے کر چلے۔ حضرت عمر کے دور میں اگر دیکھیں تو جتنی ایڈمنسٹریشن ہے آج پوری دنیا میں جو یورپ اپنا جس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے اور اس کو جمہوریت کا حصہ قرار دیتا ہے، یہ سب سے پہلے اسلام نے ان کو دیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی، تو آپ نے معاشی طور پر اتنی مضبوط پالیسیز بنائیں کہ اسلام کے پاس کوئی بھی بندے ایسے بعد میں نہیں بچے جو کہ زکوٰۃ لیں۔ تو یہ معاشی پالیسیز کیونکہ وہ بزنس مین تھے اور جانتے تھے کہ کیسے مضبوط کرنی ہے، تو یہ اسلام ہی ہے جو دنیا کو ایک معاشی پالیسی بھی دے رہا ہے، ایک سیاسی پالیسی بھی دے رہا ہے، استحکام بھی بتا رہا ہے کیسے کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی کیسے بنانا ہے وہ بتا رہا ہے، اور یہ اسلام ہی ہے جو ان کو پیس پروسیس کی طرف لے کر آ رہا ہے اور ایگریمنٹ ریٹرن ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اور عدلیہ کا نظام جو نافذ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی ریفارمز دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آج بیوروکریسی جتنی بھی ورک آؤٹ کر رہی ہے، اب اگر بیوروکریسی کے اوپر کوئی ٹاپک پولیٹیکل سائنس میں پڑھے تو یہ 90% اسلام نے دی ہے۔ تو مجھے بتائیں چند امینڈمنٹس کر لینا بڑی وہ نہیں ہوتی امپرومنٹ، اصل چیز ہوتی ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا، پھر اس کو آگے جتنے بھی برانچز میں لے کر چلو وہ ایک الگ پارٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے بھی مسلم امہ کے کئی مختلف جتھوں کو جو کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد وقوع پذیر ہوئے، ان کو تمام کو پھر ایک پیج پر کھڑا کر دیا، اور یہ ایک علامت ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی قوم کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ آج کل
اگر ہم دیکھ لیں تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی ایک جو ہے عالم دین یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن یہ اگر کوئی ایک دھرنا کرتی ہے تو حکومت کے پاس ڈائلاگس کے لیے بندے ہی نہیں ہوتے اور نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈائلاگ کیسے کرنا ہے. لیکن یہ حضرت علی کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے ڈائلاگس کیسے کرنے ہیں یا آپ نے کیسے ایک ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ سے پھر مستحکم کرنا ہے اور ایک پیج پر لے کر آ جانا ہے. تو اس کے بعد پھر امیہ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. امیہ پیریڈ کے اندر آپ دیکھیں اتنی فتوحات ہوئیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا حصہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں بچا تھا کہ جہاں پر اسلام کی حکومت نہ ہو. امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا تو یورپ، افریقہ اور ایشیا ہر طرف مسلم ہوا کرتے تھے. تو اس کے اگر کہیں مسلمان تھے یا نہیں لیکن حکومت مسلمانوں کی ہی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد پھر وقت چلتا گیا پھر ہم نے جا کر یورپ کو جو ہے وہ آنکھیں دے دیں، ان کو کان دے دیے، ان کو دماغ عقل دے دی. اس کے بعد وہ شعور پکڑنا شروع ہوئے اور وہی قوم ہے کہ جس نے اسلام کی تمام بیسک چیزوں کو اپنے اندر اڈاپٹ کر کے پھر وہاں سے چند امینڈمنٹس کر کے چند چیزوں کو ایڈ کر کے اپنے مفادات کو ایڈ کر کے پھر اس نے ایک نیا نظام، جمہوری نظام متعارف کرا کے ٹیکنالوجی میں اور باقی تمام سائنس میں اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا کے اوپر آ کر بیٹھ گئے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پھر سینکڑوں سال تک وہ ہمارے اوپر بلکہ ہزاروں سال تک حکمران رہے اور پھر بھی وہ ترقی نہیں کر پائے. خواب وہ حکمران رہے، پوری دنیا کو لوٹا، لیکن جا کر انہوں نے چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کو ڈیولپ کیا. ہزاروں سال پوری دنیا کو لوٹنے کے بعد بھی انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی اسٹیٹس کو ڈیولپ کر کے آج ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کی. وہ یہ نہیں جانتے کہ کتنے کروڑ لوگوں کا خون اور کھوپڑیاں ان کی ان عمارتوں کے نیچے دفن کی گئی. تو اس کے بعد پھر اب ہم اگر کمپیئر کنٹراسٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے میں اس کے کیوں خلاف. جمہوریت اصل میں ایک قرض ہے، ایک لعنت کے برابر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے رحم ہوتی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اسلام تو رحم دل ہے، اسلام تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، لیکن جمہوریت بے رحم ہوتی ہے. اور یہ بچہ جانتا ہے اس بات کو کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ بے رحم ہوتی ہے. تو یہ جمہوری سیاست ہی ہے جو بے رحم ہوتی ہے. تو بے رحم چیز تو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہو سکتی، نہ ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر پھر کون سا نظام ہے؟ اسلامی صدارتی نظام سب سے بیسٹ وہ ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی بات کریں تو اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ دے دیا گیا ہے. اسلاموفوبیا کیا چیز ہے؟ سیکولر لوگ جب اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور دنیا پر رول کرنا چاہتے ہیں یا ملک پر رول کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسلاموفوبیا کا ایک کانسیپٹ انہوں نے جنریٹ کر کے ڈال دیا ہوا ہے. اور ان میں 2 سے 3 چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے. اس کے اوپر میں پھر کبھی ایک بہت بڑا لیکچر بناؤں گا کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو لوگوں کے مائنڈ تھاٹس کو چینج کر دیا. تو مطلب انہوں نے کہا کہ اسلام اور سیاست ہیں 2 مختلف چیزیں ہیں. تو جب انہوں نے بالکل ہی ان کو مختلف کر دیا تو اب پھر کیا فرق پڑ گیا کہ تمام کے تمام لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے اور لوگوں کا جو رجحان ہے وہ سارا کا سارا سیاسی جگیرداروں کے پاس چلا گیا. اور وہ کتے لڑانے کے بعد، ریچھ لڑانے کے بعد، ایل ایجوکیٹڈ اپنے باپ کے پیسوں کے اوپر یا جگیردارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے پھر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کا جو برین سٹارمنگ ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کتنی ہوگی. تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. جب ملک کے اندر اتنے نااہل اور نکمے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں تو پھر انہوں نے کیا بیٹر پالیسیز بنانی ہے اور کیا فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے. اسلام جو نظام ہے اس نے 3 سے 4 چیزوں کو سب سے زیادہ ڈیولپ کیا، جن میں معاشی ویلفیئر بھی آتا ہے. اب دیکھ لیں اکانومک ویلفیئر سب سے زیادہ اسلام نے کی ہے. معاشرتی انصاف، جسٹس کس نے دیا؟ معاشرے کو انصاف بھی اسلام دے رہا ہے، معاشی ویلفیئر بھی وہی انٹروڈیوس کرا رہا ہے. اکانومک ڈیولپمنٹ کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے پھر ایجوکیشن یا پالیٹکس میں کتنی بہترین چیزوں کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. تو اصل میں اسلام ہی وہ نظام ہے جو تمام لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور انہیں ایک پیج پر لا سکتا ہے اور مسلم امہ کو ان کی سویلائزیشن کو ان کو دوبارہ سے گروم کر کے پوری دنیا کے اوپر رول کرا سکتا ہے. جب تک ہم جمہوری نظام میں پڑے رہیں گے ہم اس کی تمام ضلالتوں کو اپنے اندر نہیں برداشت کر سکتے، وہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دیں گے. تو اسلامی صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے جو اصل سب سے بڑھ کر میرا اختلاف تھا وہ یہ تھا. اسلامی نظام کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام 3 چیزوں کے پلر کے اوپر کھڑا تھا. سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن پر، جو ہم سب سے زیادہ رٹ لگاتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن. لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا. اور جتنے بھی لوگ آ کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے اوپر آ کر بحث کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک میرے ساتھ بیٹھ جائے اور میں اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات کر لوں تو اس کو باتیں نہیں آئیں گی. اس کو پتہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے. انہوں نے قرآن اور حدیث سے اوپر رکھ دیا ہوا ہے.
وہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے پھر اپنے بڑوں سے سنا، اور انہوں نے انگریزوں سے سنا کہ کانسٹیٹیوشن اتنی رسپیکٹیبل چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ہم نے کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کر دی ہو۔ تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر سب سے پہلی بیس خود اسلام کی ہے، جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، تو وہ اسلامک کانسٹیٹیوشن بنانا چاہیے، نہ کہ ویسٹرن سویلائزیشن کا کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جس چیز کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کنسینٹ۔ اب دیکھیں، جو رضامندی ہے اسلام نے سب سے زیادہ، میں بات کر رہا ہوں کہ کیسے مسلم امہ ایک پیج پر آ سکتی ہے اور کیسے مسلم امہ ترقی کر سکتی ہے۔ جب سے نظام بدلے ہیں، ملکوں نے اپنا فارم آف گورنمنٹ چینج کیا ہے، اسلامی آئین کو چھوڑا ہے، کانسٹیٹیوشن میں چینجز آئی ہیں، خیالات تبدیل ہوئے ہیں، جیسے فرقوں نے تضاد ڈال دیا اور پھر گروہ میں بٹ گئے، ایسے ہی جب سسٹم فارم آف گورنمنٹ بدلا مسلم امہ کا، تو وہ بھی پھر حصوں میں بٹ گئے اور آج تک ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب ہم دوبارہ اسلامک کانسٹیٹیوشن کی طرف آئیں گے تو تمام مسلم امہ پھر ہمارے ساتھ جڑ جائے گی، کیونکہ ہم سب کی تار ایک ہی ہے، اور وہ تار ہے اسلامی کانسٹیٹیوشن۔ جب اسلامک کانسٹیٹیوشن کو ہم پکڑیں گے تو پوری امہ ہمارے ساتھ میچ کر جائے گی، اور اگر ہم نے کسی اور نظام کو پکڑا، انہوں نے کسی اور کو پکڑا، انہوں نے کسی اور کو پکڑا، تو پھر جو شام، لیبیا، یہ آج کل عراق، عربیہ، یہ تمام جن ممالک میں ظلم، افغانستان، یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے، یہ شام، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلامک کانسٹیٹیوشن کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو جب تک اسلامک کانسٹیٹیوشن کے پاس واپس ہم نہیں آتے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، دنیا کے ظلم سے نہیں بچ سکتے، مسلم مغروم نہیں کر سکتی، اور دنیا کے اوپر اندر اپنا دوبارہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں نے رضامندی پہ بات کی۔ رضامندی اسلام نے اتنا بڑا، جو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ووٹ کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ٹو فریڈم ایکسپریشن کیا ہوتا ہے؟ رضامندی ہوتی ہے۔ رائٹ ٹو ووٹ اپنی آپ کی رضامندی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک بندے کو اتھارٹی نہ دو، بلکہ ان میں لوگوں کی تعداد کو نہیں، بلکہ ان کی اہلیت کو دیکھ کر لوگوں کو چناؤ کرو۔ چلو فارم آف گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہی رہنے دو، اس سے کوئی فرق، لیکن رضامندی کا مطلب یہ ہے، رضامندی ناٹ دا انٹرفیئرنس آف اینی ڈپارٹمنٹ، اینی انسٹیٹیوشن اور اینی کنٹری اور اینی ادر فارن پاور، بیرونی ممالک، ملکی ادارے اور باقی تمام چیزیں اس سے آزاد رہیں۔ رضامندی مطلب رضامندی جمہوریت کا جو حسن ہوتی ہے، عوام کی رضامندی کے اوپر جو بھی الیکشنز ہوں ان کے اندر جو حکومت بنے وہ رضامندی کہلاتی ہے، اور جب تک ہم رضامندی کی حکومت کی طرف نہیں آتے ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں کنسینٹ، مطلب رائٹ ٹو ووٹ، پازیٹیو یوز آف رائٹ ٹو ووٹ، سو اگلا ہے ہمارے پاس کنسلٹیشن۔ دیکھیے، اب اصل میں جو اصل چیز ہے وہ مشاورت۔ جب تک آپ مشاورت نہیں کرو گے کسی کام کو کرنے میں، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جمہوریت نے جو سب سے بڑی لعنت مسلمانوں میں ڈال دی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں مشاورت نہیں کرنے دیتے۔ دو پولیٹیکل پارٹیز بن جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے حکومتی اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن۔ اب جو اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کا اچھا کام ہے یا برا کام ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس نے ہمیشہ اس میں رکاوٹ بننی ہے۔ اور یہ اپوزیشن کا کانسیپٹ کب سے آیا ہے؟ جب سے یہ جمہوریت آئی ہے۔ اسلامی نظام میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی تھی۔ اپوزیشن جب سے آئی ہے اس وقت سے آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ برا کام کر رہے ہو، وہ ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ اس نے روڑے اٹکانے اور ٹانگ اڑانی۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کسی بھی مسلم امہ کے ملک کی ترقی نہ کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے، جو اس کو ایک پیج پر نہیں رہنے دیتی، نہ ہی اس کو کریڈٹ دیتی۔ تو یہ اپوزیشن کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے اور صدارتی نظام کو نافذ کر کے اس طرح کا نظام انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ اس میں جو بھی اچھا ہے برا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ ہی کرے، اور اس کی کیونکہ ایک میعاد مقرر ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھا کام کر رہی ہوگی تو پھر اس کو اگلی بار موقع ملے گا، اگر نہیں کر رہی ہوگی تو اس کو ریجیکٹ کر دو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپوزیشن اتنی ایکٹیو ہو جائے کہ حکومت سے زیادہ پار رکھتی ہو اور وہ اس طرح سے ذلیل کرتی رہے کہ آپ کا اچھے اور برے کام دونوں ان کو سنبھالنے میں لگ جائیں اور ملک کا پورا بجٹ جو ہے وہاں ختم ہو جائے۔ تو اسلامی صدارتی نظام جس بیس کے اوپر کام کرے گا وہ بیس صرف اور صرف ترقی کی طرف جاتی ہے۔ جب آپ رول ماڈل بنو گے تو باقی دنیا کے ملک پہ آپ کو فالو کریں گے، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ آہستہ آہستہ پوری مسلم امہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہ کچھ ہی سالوں میں، اباؤٹ 30 to 40 ایئرس، 30 سے 40 سال اگر آپ نے اس نظام کو کامیاب کر دیا اور اپنے اکانومک پالیسیز کو اور اپنے ایجوکیشنل پالیسیز کو اور اپنے ڈیفنس پالیسیز کو بہتر کر لیا، جغرافیہ اللہ نے آپ کو ویسے بہت اچھا دیا ہے، تو میں آپ کو مطلب لکھ کر دے سکتا ہوں کہ پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کرے گا،
और दुनिया के तमाम ममालिक, मुस्लिम उम्मत तो आएगी इसी निज़ाम को अडॉप्ट करने के लिए राज़ी देंगे। हमेशा जब भी कोई कौम अपना नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाती है तो वो कौम सबसे पहले अपने मुल्क में एक तजर्बा गाह के तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको इन्फोर्स करती है। इन्फोर्समेंट के बाद वो देखती है कि अब आया कि इसके कितने फ्रूट्स हैं। तो जब लोग उसके मफादात देखते हैं और बाकी तमाम मालिक उनके मफादात को देखते हैं तो फिर वो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि इस निज़ाम के साथ अब हमारा गुजारा नहीं, नया निज़ाम हमें इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो वो फिर आपका जो सबसे दुनिया में बेहतर निज़ाम जा रहा होता है फिर उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये ना सोचें कि हम मुस्लिम उम्मा हैं, हम पाकिस्तान है, तो निज़ाम जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बाकी मुस्लिम मालिक हमारे पीछे नहीं आएंगे, वो कहेंगे हमें हम मफाद, दुनिया मफाद परस्त है, जहाँ से ज़्यादा मफाद नज़र आएगा उस तरफ जाएगी। तो जब वो देखेंगे कि हमारी तमाम ज़रूरतें इसी निज़ाम में पूरी हो रही हैं तो यकीन जानिए वो ज्यूज़ हैं या वो क्रिश्चियनिटी है या वो हिंदुज़म है या वो बुद्धिज़्म है, कोई भी दुनिया का मज़हब है, वो फिर इसी को अडॉप्ट करेगा। तो आज के दिन जो हमारा लेक्चर था वो इस्लाम वर्सेस वेस्ट था, डेमोक्रेसी वर्सेस इस्लामिक सदारती निज़ाम था। तो मेरा ख्याल में आपको अच्छा लगा होगा। तो आज मैं रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाओ। समझो हमारे लेक्चर का सबसे वेरी फर्स्ट डे आज था और आज के बाद हमने